मैं सहेली की शादी पर गई तो वहां पर मुझे एक बहुत बड़े नवाब ने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। माँ बाप ने मेरी शादी उस नवाब के बेटे से कर दी। अब रोज रात को मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, कभी सोने की चेन देते तो कभी सोने का सेट गिफ्ट कर देते, कभी कभार तो बहुत से पैसे मेरी झोली में डालकर कहते ये सब तुम्हारे हैं, जाओ ऐश करो। जब मैं ये बात अपने शोहर को बताती तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता और वो मुझे कहते कि मेरे बाप से तुम दूर रहा करो। मगर ससुर तो मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। मैंने अपने शोहर की बात ना मानी और रात को रोजाना ससुर के पास जाती रही। मेरी बहन की शादी के वक्त ससुर ने मुझे कहा कि अपनी बहन को एक रात के लिए मेरे पास ले आओ, मैं उसे भी बहुत से गिफ्ट दूंगा। मैंने बहन को बहाने से बुलाया और रात को ससुर के कमरे में छोड़ आई। मगर जब सुबह बहन के पास गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसके सास तो ससुर ने मेरे ससुर नवाब खानदान से ताल्लुक रखते थे। मैं दूसरे गांव से ब्याह कर इस गांव में आई थी। जब मैं शादी होकर ससुराल आई तो मेरे लिए ससुराल का माहौल काफी मुख्तलिफ था। मैंने अपने मेके में अपने वालिदैन को हमेशा धीमे लहजे में ही आपस में बातें करते सुना था। हमारे वालिदैन हम बच्चों से नरमी से ही बात करते थे, मगर मेरे ससुर की रोबदार आवाज सुनकर मेरा दिल ही दहल सा गया था। मैं चंद ही दिन में चकरा कर रह गई थी। वो नॉर्मल बात यूं करते थे जैसे डांट रहे हों। मेरे शोहर और सास दोनों ही ससुर से डरते थे। जैसे ही वो हवेली में दाखिल होते सबसे पहले नौकरों पर बरसने लगते। लाउंज में आते तो फौरन से मेरी सास टीवी बंद कर देती। पूरे लाउंज में सन्नाटा सा छा जाता था। पहले पहल तो मैं ससुर से बेहद घबराई सी रहती थी। अक्सर उनको चाय का कप पकड़ाते हुए मेरे हाथ कांप जाते थे। जब ससुर की नजर मेरे कांपते हाथों और बदहवास चेहरे पर पड़ती तो वो मुझे घूर कर देखने लगते, फिर चाय का कप पकड़कर पीने लगते। जब तक मेरे ससुर घर पर रहते हम सब खवातीन की जान सूली पर टंगी रहती थी, क्योंकि वो गुस्से के बहुत तेज थे। मेरे ससुर उनके इकलौते बेटे थे और जहाँ मैं ब्याह कर आई थी वहाँ ये रिवाज था कि मर्द एक से ज्यादा शादियां लाजमी करते हैं। ये बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। मैं नवाबों के खानदान में ब्याह कर आई थी। यहाँ दौलत की रेल पेल आम थी। दूसरी शादी करना उनके लिए कोई मुश्किल अमर तो था नहीं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। मेरा शोहर मुझे देखकर ही मेरा दीवाना हो गया था, इसलिए उसने शादी के बाद मुझसे पहली ख्वाहिश पूछी थी तो मैंने कह दिया कि मेरे सर पर सोतन कभी मत लाना। मेरे शोहर ने मुस्कुराते हुए मुझसे ये वादा कर लिया था, इसलिए मैं मुतमईन थी कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा। मेरे लिए कुछ बातें नाकाबिले फहम सी थीं। मेरा शोहर एक नवाब का बेटा था और उनका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था, लेकिन हम उनके हम पल्ला बिल्कुल भी ना थे। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था और मैं उस गांव की भी नहीं थी। बस उस गांव में अपनी एक सहेली की शादी में आई थी। वहीं पहली बार मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ी थी और उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया था। ये सुनकर मेरे माँ बाप को भी हैरत हुई थी कि एक नवाब कैसे गरीब की बच्ची को अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे वालिद ने इनकार नहीं किया था। इनकार की कोई गुंजाइश ही ना थी, क्योंकि मेरे ससुर ने बिना जहेज के मुझे मांगा था, बल्कि मेरे वालिद को एक मुरब्बा जमीन भी दी थी। मेरे वालिद बहुत खुश थे। ये सब सुनकर और देखकर मैं बेयकीन सी थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है, मैं एक गरीब किसान की बेटी इतने बड़े नवाब की बहू बन जाऊंगी। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं बहुत ज्यादा हसीन थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। ये सब बातें मेरे लिए नाकाबिले फहम सी थीं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता ही नहीं था। आसपास के कई गांव में मैंने देखा था और मेरे अपने भी गांव में यही था कि गांव के जागीरदार और चौधरी हम जैसी लड़कियों को हवस का निशाना बनाते थे, लेकिन शादी कभी नहीं करते थे। अगर मजबूरन उन्हें ये काम करना पड़ता तो वो हम जैसी गरीब लड़कियों की हैसियत किसी मुलाजमा से कम नहीं होती थी, लेकिन मुझे पूरी इज्जत और एहतराम का दर्जा दिया गया था। मुझे हैरत भी बहुत थी। मैं जब भी ये बात सोचती मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता था, इसलिए मैंने उसे अपनी खुशकिस्मती समझकर दिल से कबूल कर लिया था। मैंने सोचा दुनिया में अच्छे इंसान भी तो होते हैं, हर गांव का जागीरदार बुरा नहीं होता। मगर मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन सी साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है।
میں کس مقصد کے تحت اس محل میں لائی گئی تھی۔ یہ لوگ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ اس بات کا علم مجھے حقیقت جان کر ہوا تھا، اور وہ حقیقت میرے لیے بہت اذیت ناک تھی، جس نے میری زندگی بھر کا سکون چین مجھ سے چھین لیا تھا۔ میری ساس بہت خوش مزاج تھی، لیکن سسر سے بہت ڈرتی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر بھی سسر کے غصے کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے رہتے تھے۔ کیونکہ میرا شوہر اکیلا وارث تھا، اس نے میرے سسر کے سامنے ہر معاملے میں پیش رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ میرے سسر کی بہت ہی عزت کرتے تھے۔ پنچایت میں ان کے فیصلے کی بہت اہمیت تھی۔ ایک بار ایسا عجیب واقعہ میرے سامنے پیش آیا کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ میرے سسر کسی پنچایت میں گئے تھے، اور جب واپس لوٹے تو ان کے ساتھ ایک 20 سالہ لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر میں کچھ حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی لڑکی کو اپنے سسر کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سادہ لباس میں تھی، اس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، اب بھی وہ دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے حلیے میں عام سی غریب سی لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید میرے سسر نے اسے ملازمت کے لیے رکھا ہے، لیکن جب میرے سسر نے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، تب میرے ساتھ ساتھ میری ساس کے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ میری ساس ایک دم سے زمین پر بیٹھ گئی تھی، میں بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ میرے سسر کی عمر 60 برس تھی، اور وہ لڑکی 20 سال کی تھی۔ برا تو ہم سب کو لگا تھا، لیکن میرے سسر کے آگے کوئی بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میرے سسر نے اس لڑکی کو اپنے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ان کے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر میرے سسر ملازمہ سے کہنے لگے کہ اس لڑکی کو اچھا سا تیار کر دو۔ یہ کہہ کر میرے سسر وہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر میری نظر اپنی ساس کی طرف اٹھی۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھیں۔ عورت عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، لیکن سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ساس روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں، میں بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ بہت دیر تک میں اپنی ساس کو تسلیاں دیتی رہی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرے سسر کے ساتھ وہ لڑکی صبح جب کمرے سے باہر آئی تو قیمتی لباس اور سونے کے زیورات پہنے ہوئے بہت خوش تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوبی تھی کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو اپنے باپ سے بھی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ اتنی خوش ہے۔ وہ لڑکی روز نت نئے فینسی لباس پہنتی، تیار ہوتی اور میرے سسر کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر سوچتی کہ کیسی کم عقل لڑکی ہے، ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ بھی بڑی خوش باش نظر آ رہی ہے۔ شاید وہ لڑکی دولت کی لالچی تھی، اس لیے دولت، نئے کپڑے اور زیورات دیکھ کر پھسل گئی تھی۔ لالچی تو میں بھی تھی، لیکن رشتہ جوڑ کا ہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں بھی ایک دن اسی جال میں پھنس کر رہ جاؤں گی۔ ایک دن میں اس لڑکی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لڑکی تیار ہو رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا کر سلام کرنے لگی۔ میں نے کہا، اب تو تم بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ جب تم اس گھر میں آئی تھی تب تو بڑی پریشان حال تھی، رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں، اس وقت مجھے لگا کہ میں اپنے باپ کا لیا گیا قرض اپنی عصمت اور ظلم و زیادتی سے ادا کروں گی، لیکن یہ بابا جی تو بڑے اچھے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، بس اچھے لباس لا کر دیتے ہیں، زیور دیتے ہیں، مجھ سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور پتہ ہے بدلے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ مجھے تو انہوں نے آج تک چھوا تک نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم سی تھی۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے سسر نکاح کے بعد اس لڑکی سے اپنا حق وصول نہ کریں؟ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، بابا جی کی عمر بھی تو دیکھو، 60 سال سے اوپر ہے، ہو سکتا ہے اس قابل ہی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے تیار ہونے لگی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں ہی 20 سال کی تھی، مگر باتوں میں بڑی چالاک ہوشیار تھی۔ کیسے میرے روب دار سخت مزاج سسر کو اس نے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ لیکن ایک بات اور میرے ذہن میں گھومنے لگی کہ اگر میرے سسر اس قابل نہیں ہیں تو یہ لڑکی کب تک اپنے جذبات پر بند باندھ سکتی ہے؟ شوہر کی سنگت کی خواہش ایک فطری سی بات ہے، اور کوئی بھی عورت اپنی فطری جذبوں پر بند نہیں باندھ سکتی۔ میرے ذہن میں آنے والے دوسرے خیالات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس حویلی میں میرے سسر کے علاوہ تو میرا شوہر ہی تھا، کہیں یہ لڑکی کسی دن بے قابو ہو کر میرے شوہر کے ساتھ۔ اس سوچ نے میری جان نکال لی تھی۔ جب باپ اس عمر میں یہ قدم اٹھا سکتا ہے تو میرا شوہر منظور یہ سب کیوں نہیں کر سکتا؟
اب میں اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی۔ ایک بار میری رات دیر سے آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے برابر میں نہ تھا بلکہ پورے کمرے میں ہی نہیں تھا۔ میں جھٹ سے اپنے بستر سے اٹھی تھی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مجھے دبی دبی سرگوشیوں کی آوازیں میرے سسر کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ یہ لوگ اب تک جاگ رہے تھے، لیکن دوسرا خیال جب میرے دماغ سے گزرا تب میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی میرے سسر کو نیند کی گولی کھلا کر سلا دیتی ہو اور خود میرے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی ہو۔ اس سوچ نے تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سسر کے کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ کمرے کے باہر ایک ہی کھڑکی تھی۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی کہ شاید کھل جائے اور میں دیکھ سکوں کہ وہ لڑکی کس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا کھولا کہ کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ میں لڑکھڑا سی گئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو منظور مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ میرا بازو پکڑے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے، تم نے شرم غیرت بیچ کھائی ہے کیا جو تم رات کے اس پہر ابا جی کے کمرے میں جھانک رہی ہو؟ وہ مجھ سے غصے سے پوچھ رہے تھے۔ کیا جواب دیتی کہ میں انہیں ہی دیکھنے کے لیے کمرے میں جھانک رہی تھی؟ میں نے سچ بتانے سے گریز ہی کیا تھا اور جھوٹا بہانہ مجھے اس وقت کوئی سوجھ نہیں رہا تھا، اس لیے میں چپ رہی۔ منظور نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ میری حرکت ہی کچھ ایسی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں میرا اتنا قصور تھا، کیونکہ ہر عورت اپنے شوہر کے معاملے میں شکی ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر جب میرے سسر اس عمر میں یہ کام کر سکتے تھے تو شوہر تو پھر جوان تھا۔ لیکن کچھ دن بعد جو کچھ ہمارے گھر میں ہوا ہم سب تنگ سے رہ گئے تھے۔ میرے سسر نے اس لڑکی کو 15 دن بعد ہی طلاق دے دی اور بدلے میں اسے بہت سا زیور اور نقدی بھی دی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اس بات کا ذرا بھی افسوس ہے، بلکہ وہ خوش لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کوئی بھی جوان لڑکی بنا محبت کے عمر رسید شخص سے صرف پیسوں کے لیے ہی شادی کر سکتی ہے یا مجبوری میں۔ اس لڑکی کو تو اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ پھر اس کی عزت بھی سلامت تھی۔ دوسرا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب میرے سسر بمشکل 2 ہفتے گزرنے کے بعد ہی ایک اور لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ وہ بھی کم عمر 20 سال کی ہی تھی، وہ بھی پیسے کے تناظر میں ہی آئی تھی۔ اس کے ساتھ میرے سسر کا رویہ ویسا ہی تھا، اسے بھی میرے سسر نے چھوا تک نہیں تھا اور اس پر بھی پیسے بے دریغ خرچ کر رہے تھے۔ ہر چیز کے مالک میرے سسر تھے، اس لیے میرے شوہر کو بس مناسب خرچہ ملتا تھا۔ میں حویلی کی بہو ہونے کے باوجود عیاشی کی زندگی نہیں گزار رہی تھی جیسے عیش وہ لڑکیاں کر رہی تھیں۔ مجھے تو یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرا سسر اس عمر میں سٹھیا گیا ہے جو بچوں کو دینے کی بجائے اپنا پیسہ ان لڑکیوں پر لٹا رہا ہے۔ اس لڑکی کو بھی طلاق دے چکے تھے، اسے بھی خوب زیور اور پیسہ دے کر بھیج دیا۔ میرا شوہر بھی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ سسر 1 ماہ میں لاکھوں روپے برباد کر چکے تھے، اس لیے جب سسر نے تیسری بار بھی یہی حرکت کی تو میرے شوہر بول اٹھے کہ آپ کیوں اس طرح سے اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ میرے سسر کہنے لگے، یہ سب میں نے کمایا ہے، اس لیے تم سوال کا حق نہیں رکھتے، میں جو چاہے کروں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تیسری بیوی کو بھی کمرے میں لے گئے اور میرے شوہر کا خرچہ اور بھی کم کر دیا۔ سب کچھ میرے سسر کے اکاؤنٹ میں تھا۔ ابھی تک ساری جائیداد میرے سسر کے نام تھی، اس لیے میرا شوہر غصہ کر کے بھی خاموش رہ گیا تھا۔ موسم گرما شروع ہوا تو میں نے اپنے شوہر سے کپڑے لانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ابا نے ابھی تک پیسے نہیں دیے، تم خود ان سے مانگ لو۔ میں نے سوچا پتہ نہیں غصہ ہی نہ کر لیں، لیکن جب میں نے اپنے سسر سے کہا تو انہوں نے مجھے 50,000 دے دیے۔ کہنے لگے اور بھی چاہیے ہو تو مانگ لینا۔ میں تو بے حد خوش ہو گئی تھی، میرے سسر تو مجھ پر مہربان تھے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میرے سسر آئے دن مجھ پر عنایتیں کرنے لگے تھے، کبھی پیسے دے دیتے، کبھی سونے کی چین مجھے پکڑا دیتے۔ میں جس ماحول سے آئی تھی میں نے ساری زندگی تنگی ہی دیکھی تھی، اس لیے مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی ان سب مہربانیوں کی قیمت عورت کس طرح سے چکاتی ہے۔ میں نے وہ سونے کی چین اپنے گلے میں پہن لی، میں بہت خوش تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو میں نے انہیں وہ چین دکھائی جو مجھے سسر نے دی تھی۔
میرے شوہر یہ دیکھ کر پریشان سے ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے ابا سے دور رہا کرو، آئندہ اکیلی ان کے کمرے میں مت جانا۔ مجھے اپنے شوہر کی بات کچھ عجیب سے لگی کہ وہ ان کے والد تھے اور میرے سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جس طرح سے عجیب لہجے میں مجھ سے منظور نے کہا تھا میں چپ ہو گئی تھی۔ میرے سسر آج کل بہت خوش تھے، مجھے لگا کہ شاید اب وہ چوتھی شادی کر کے کوئی لڑکی لانے والے ہیں۔ اب میں اس بات کو اتنا سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ میرے گھر سے فون آنے لگا۔ میری چھوٹی بہن کا ایک جگہ سے رشتہ آیا تھا، میری والدہ مجھے بلا رہی تھیں، میں منظور کے ساتھ میکے پہنچ گئی۔ میری چھوٹی بہن 17 سال کی تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کا رشتہ بھی بہت اچھی جگہ سے آیا تھا۔ وہ لوگ شادی ابھی کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے میرے گھر والوں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں منظور سے کچھ پیسے ادھار لے کر انہیں دے دوں، لیکن منظور کے ہاتھ میں تو پہلے ہی کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا آج کل میرے سسر مجھ پر بہت مہربان ہیں، کیوں نہ ان سے پیسے مانگ لوں۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ چھوٹی بہن بہت خوش تھی۔ 2 دن بعد میں حویلی آ گئی تھی۔ میری ساس اب بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں نے ساس کو دوائی دی اور انہیں سلا دیا۔ آج کل میرے سسر گھر پر ہی ہوتے تھے۔ میں نے سوچا اس وقت منظور بھی گھر پر موجود نہیں ہے، یہی موقع ہے کہ میں سسر سے اپنی چھوٹی بہن کے لیے پیسے مانگ لوں۔ میں نے سسر کے کمرے میں دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا ابا جی میں ہوں۔ وہ کہنے لگے آ جاؤ اندر۔ میرے سسر ٹیبل پر لاکھوں روپے رکھ کر کوئی حساب کر رہے تھے۔ اتنے سارے پیسوں کو دیکھ کر تو میری آنکھیں چمک گئی تھیں۔ میں نے سوچا جتنے پیسے میرے سسر کے پاس ہیں، اگر یہ 4-5 لاکھ میری بہن کو دے دیں گے تو انہیں کیا فرق پڑے گا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میری نظریں 5-5 ہزار کے نوٹوں کے بنڈل پر تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا کام ہے۔ میں نے چہرے پر مظلومیت ڈالے نم آنکھوں سے اپنا مسئلہ بتایا کہ میری بہن کا رشتہ پیسوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اگر 5 لاکھ کی رقم مل جائے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ میری نظر بار بار پیسوں پر جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے سسر نے کہا کہ میں تھوڑی مدد تو کر دوں گا، لیکن میرے کچھ اصول ہیں، اگر تم اپنی چھوٹی بہن کی شادی مجھ سے کر دو تو میں اس کے حق مہر میں اچھی خاصی رقم لکھوا دوں گا۔ میں نے اس طرح پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کی مالی مدد کی ہے جن سے میں نے نکاح کیا تھا۔ اگر یہ مدد میں ویسے کرتا تو لوگ میرے کردار پر شک کرتے، کہتے اس بڈھے کی ان لڑکیوں پر نظر ہے، اس لیے پیسے دیے جا رہا ہے، نہ جانے پیسوں کی لالچ میں کبھی ان کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ لیکن نکاح کے بعد کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے چند دن انہیں خوب کھلایا پلایا، عیش کرائے اور لاکھوں روپے حق مہر کے دے کر آزاد کر دیا۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہیں۔ تم اگر میری شادی اپنی بہن سے کرا دو تو اسے بھی میں بہت سے پیسے دوں گا۔ میں یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ بس 15 دن کی تو بات ہے۔ جس عمر میں میرا سسر پہنچ گیا ہے، رشتہ نبھانے کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ یہ بات تو میں ان لڑکیوں سے جان چکی تھی۔ پیسہ جس قدر میرے سسر نے ان لڑکیوں پر لٹایا تھا میں انہیں دیکھ چکی تھی۔ میں چپ کر کے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچنے لگی۔ میں نے جب یہ بات اپنی والدہ کو فون پر بتائی تو وہ چپ ہو گئیں، کہنے لگیں تیری بہن ہنا 17 سال کی ہے، ہم نے وہ رشتہ اس لیے پسند کیا تھا کہ لڑکا 20 سال کا ہے، ان دونوں کا جوڑ بنتا ہے۔ تمہاری شادی بھی منظور سے اس لیے کی تھی کہ وہ تیرے جوڑ کا تھا، تیرے سسر اور ہنا کا جوڑ ہرگز نہیں بنتا۔ میں نے کہا اماں ہنا کی کون سی ساری عمر میرے سسر کے ساتھ گزرنی ہے، بس 15 دن کی بات ہے، پھر جس عمر میں میرا سسر ہے اس نے پہلے بھی اپنی 3 بیویوں کو چھوا تک نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ میری ماں چپ سی ہو گئی تھی، کہنے لگی اچھا سوچ کر بتاتی ہوں۔ کچھ دن بعد میری چھوٹی بہن کا فون آ گیا، کہنے لگی میرے ساتھ یہ سب سودا بازی نہیں ہوگی، مجھے آپ کے سسر سے شادی نہیں کرنی۔ ہنا نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن میں نے میکے جا کر اپنی بہن اور ماں کو خوب سمجھایا کہ وہ مان جائیں تو انہیں ٹھیک ٹھاک پیسے مل جائیں گے، لیکن میری بہن ہنا نہیں مان رہی تھی، کہنے لگی میرا دل نہیں مانتا، آپ کا سسر دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، مجھے اس کی نظریں بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا
میں نے 3 لڑکیوں سے پوچھا ہے، وہ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں۔ اچھا ہے کہ تمہارا ایک اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا جو صرف پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ میں نے ہنا سے کہا کہ مجھ پر بھروسہ کرے، اس کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی۔ تب جا کر اس نے میری بات مان لی تھی۔ میں نے جب اپنے سسر کو بتایا کہ میری بہن اور گھر والے راضی ہیں تو وہ بے تحاشا خوش تھے۔ پہلی بار انہوں نے اپنے بالوں پر کالا رنگ لگایا تھا، داڑھی بھی کالی کر لی تھی۔ منظور تو 2 دن کے لیے شہر گئے ہوئے تھے۔ اگر میں انہیں یہ خبر سناتی تو وہ یقیناً مجھے منع کر دیتے، اس لیے میں نے سوچا کہ منظور کے بنا یہ کام ہو جائے تو بہتر ہے۔ اسی دن میں سسر کی بارات لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ ہنا بہت بجھی بجھی سی تھی، لیکن میں نے بہن کے چہرے پر توجہ نہیں دی۔ نکاح کے بعد اسے اپنے گھر لے آئی۔ میرے سسر تو یوں خوش تھے جیسے اسے نہ جانے کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ پہلی بار مجھے اپنی بہن کو سسر کے کمرے میں بٹھاتے ہوئے دل کو ایک انجانی سی بے چینی ہوئی تھی، لیکن میں نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ میرا سسر اس قابل نہیں ہے۔ میری ساس بھی میرے اس اقدام سے خوش نہیں تھی۔ صبح جب میرا سسر کمرے سے باہر نکلا تو بے حد خوش تھا۔ اسے یوں دیکھ کر میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں جلدی سے سسر کے کمرے میں گئی تھی تو اپنی بہن کی سسکیاں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہنا کی بکھری حالت دیکھ کر میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناخنوں کے نشانات دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، آپا تو نے مجھے برباد کر دیا، مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تمہارے سسر نے تو مجھ سے زبردستی اپنا حق وصول کیا ہے، وہ انسان نہیں وحشی درندہ ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ کے سسر نے سارا ڈرامہ رچایا تھا، اس کی نظر شروع سے ہی مجھ پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرے ماں باپ میری شادی اس سے نہیں کریں گے۔ اس نے اس کام کے لیے اپنے بہت سے ملازم بھیجے تھے مگر سب ناکام لوٹے تھے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے سے آپ کی شادی کروائی، پھر جان بوجھ کر ان لڑکیوں سے نکاح کیا اور انہیں کہا کہ وہ آپ سے جھوٹ بولیں کہ سسر اس قابل نہیں ہیں، تاکہ آپ سے جب وہ میری بات کریں تو آپ پیسوں کی لالچ میں مان جائیں۔ وہ مجھے طلاق بھی نہیں دے گا۔ یہ سب مجھے اس آدمی نے بتایا ہے۔ میری قصوروار آپ ہیں آپا، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ہنا مجھے بددعائیں دے رہی تھی اور میں بالکل بے جان بت بنی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی ہی بہن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی تھی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہوتی ہے۔